बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, गुस्सा इंसान के सबसे ताकतवर जज्बात में से एक है। ये कभी हमें बचाता है, कभी हमें तवानाई देता है और कभी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने का हौसला फराहम करता है। लेकिन अगर ये काबू से बाहर हो जाए तो ये गुस्सा हमारे रिश्तों को तोड़ सकता है, हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे फैसलों को धुंधला सकता है। हम सब ने अपनी जिंदगी में गुस्से की गर्मी को महसूस किया है। कभी छोटी रोजमर्रा की झंझलाहट में और कभी बड़े और फैसला कुन वाकयात में। आज हम एक सवाल का जवाब तलाश करेंगे और वो अहम सवाल है, हमें गुस्सा क्यों आता है? और इससे भी ज्यादा अहम ये कि हम इसे कैसे काबू कर सकते हैं ताकि ये हम पर काबू ना पाए। आइए मिलकर इसके असबाब, इसके असरात और वो अमली तरीके जानते हैं जिनके जरिए हम गुस्से को दबाने के बजाय इसे ताकत, हिकमत और तरक्की में बदल सकते हैं। गुस्सा क्या है? गुस्सा इंसान के सबसे ताकतवर और आफाकी जज्बात में से एक है। सदियों से फलसफा, नफ्सियात, समाजियात और न्यूरो साइंस में ये तहकीक का मौजू रहा है। अगरचे गुस्सा एक फितरी रद्द अमल है जो हमें महसूस होने वाले खतरात, नाइंसाफियों या रुकावटों पर जाहिर होता है, मगर इसकी शिद्दत, इजहार और असरात अफराद और सकाफ़तों के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। आज की वी लॉग का मकसद ये है कि हम जान लें कि इंसान को गुस्सा क्यों आता है। गुस्से के हयातियाती, नफ्सियाती और समाजी पहलू क्या हैं, इसकी जड़ें, इजहार और इंसानी ज़िंदगी में इसके तखरीबी और तामीरी किरदार क्या हैं, और आखिर में गुस्से को सेहतमंद तरीके से काबू करने के अमली और साइंसी हल क्या है। गुस्सा क्या है? हर इंसान अपनी जिंदगी में गुस्सा महसूस करता है। बचपन की जिद से लेकर जवानी के रिश्तों, दफातर और मुआशरों की जंजलाहट तक गुस्सा इंसानी वजूद का गहरा हिस्सा है, हम जानते हैं। समाजी उलूम के मुताबिक गुस्सा सिर्फ एक ज़ाती नफ्सियाती कैफियत नहीं, बल्कि एक समाजी जज्बा भी है जो सकाफती उसूलों, ताल्लुकात और ताकत के ढांचों से जुड़ा है। न्यूरो साइंस इसे बका के लिए दिफाई निज़ाम में शामिल एक कुदरती रद्दमल करार देता है, जबकि फ़लसफ़ा और मज़ाहिब में इसे अक्सर अखलाकी या रूहानी चैलेंज के तौर पर देखा जाता है। आखिर हम गुस्सा क्यों करते हैं? हमें गुस्सा क्यों आता है? अहम सवाल ये नहीं कि हमें गुस्सा आता है या नहीं, बल्कि ये है कि हमें गुस्सा क्यों आता है और इस तवानाई को तखरीबी के बजाय तामीरी मकासद की तरफ कैसे मोड़ सकते हैं। अगर हम गुस्से के
بنیادی جڑوں کی بات کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مختلف وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے۔ اس میں شامل ہے بایولوجیکل اینڈ ایوولوشنری روٹس، یعنی حیاتیاتی اور ارتقائی بنیادیں۔ غصہ انسان کی بقا کے لیے ایک دفاعی ہتھیار کے طور پر سامنے آیا۔ یہ خطرات سے بچاؤ اور جسمانی توانائی کو متحرک کرنے یعنی فائٹ اور فلائٹ کے لیے ہے۔ دماغ میں ایک حصہ ہے جس کو ایمیگڈلا بولتے ہیں، تو ایمیگڈلا کا فعال ہونا غصہ پیدا کرتا ہے۔ جب وہ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے ایمیگڈلا تو غصہ آتا ہے، جو خطرات کو محسوس کر کے ہارمونز جس طرح کہ ایڈرینلین اور کارٹیسول کو خارج کرتا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ غصہ دوسروں کو یہ اشارہ دینے کے لیے بھی ارتقا پذیر ہوا کہ ہماری حدود پاور پار نہ کی جائیں، اپنے لمٹس میں رہیں، میرے لمٹس میں، میرے دائرہ میں نہ آئیں۔ دوسری وجہ سائیکولوجیکل ایکسپلینیشن یا نفسیاتی پہلو۔ ایک تھیوری ہے جس کو بولتے ہیں ایگریشن فرسٹریشن ہائپوتھیسس۔ جب انسان کو مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ ملے تو اکثر غصہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری سائیکولوجیکل ایکسپلینیشن، دوسری تھیوری، اس کو بولتے ہیں کوگنیٹیو اپریزل تھیوری۔ کوگنیٹیو اپریزل تھیوری، جب کوئی واقعہ ناحق، دانستہ یا قابل اجتناب سمجھا جائے تو غصہ ابھرتا ہے۔ اس کے علاوہ سائیکولوجیکل ایکسپلینیشن میں ایک اور تھیوری بھی ہے جس کو شخصیت کے عوامل کہا جاتا ہے، مثلا امپلسیوٹی، کمزور جذباتی کنٹرول اور زیادہ نروسنس والے افراد بھی زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ تیسری بنیادی وجہ وہ ہے سوشل اینڈ کلچرل فیکٹرز، یعنی سماجی اور ثقافتی پہلو۔ اس کے لیے بھی مختلف قسم کی تھیوریز ہیں۔ ایک تھیوری ہے جس کو بولتے ہیں سوشل لرننگ تھیوری۔ اس کے مطابق لوگ غصے کے اظہار اپنے والدین، ساتھیوں یا میڈیا کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ جب ان کو یہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ بھی غصہ سیکھ جاتے ہیں۔ ایک اور ہے اسی سوشل اینڈ کلچرل فیکٹرز میں، اس کو بولتے ہیں ثقافتی اصول۔ کچھ معاشروں میں غصے کا کھلا اظہار قبول کیا جاتا ہے، مثلا بحیرہ روم کی ثقافت، جبکہ کچھ معاشرے اسے دبانے پر زور دیتے ہیں، مثلا مشرقی ایشیا معاشرے میں۔ ایک تیسرا فیکٹر وہی سوشل اینڈ کلچرل فیکٹرز میں اس کا شمار ہوتا ہے، وہ ہے سماجی و معاشرتی دباؤ۔ تو سماجی و معاشی دباؤ میں کے مطابق غربت، عدم مساوات، روزگار کا دباؤ اور مواقع کی کمی زیادہ جنجلاہٹ اور غصے کو جنم دیتی ہے۔ چوتھی وجہ جس کو روٹ کازم کہہ سکتے ہیں وہ ہے مورل اینڈ ایگزسٹینشل روٹس، یعنی اخلاقی اور وجودی بنیادیں۔ جب کوئی ناانصافی، بے ادبی یا اقدار کی خلاف ورزی محسوس کرے تو غصہ ابھرتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اسے رائٹیس اینگر بھی کہا جاتا ہے، جو سماجی تبدیلی کا محرک بنتا ہے۔ وجودی نفسیات کے مطابق انسانی کمزوریاں، موت کا خوف اور حالات پر قابو نہ ہونا بھی غصے کو جنم دیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غصے کا اظہار کیسے ہوتا ہے، یا مینیفیسٹیشنز آف اینگر کیا ہوتے ہیں۔ یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اندرونی مظاہر یا انٹرنل مینیفیسٹیشنز، جس میں دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر اور پٹوں میں تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، پیلپیٹیشنز ہوتی ہیں، بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے اور پٹے وہ ٹینس ہو جاتے ہیں، پٹوں میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ دبے ہوئے غصے کے نتیجے میں اگر آپ اس کا اظہار نہ کریں تو بے چینی، ڈپریشن
یا جسمانی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسرا ہے ایکسٹرنل مینیفیسٹیشنز۔ ایکسٹرنل مینیفیسٹیشنز کیا ہیں؟ اس میں زبانی جارحیت، آپ غصہ کرتے ہیں، سخت الفاظ بولتے ہیں، چیختے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، طنز مارتے ہیں، یہ سب ایکسٹرنل مینیفیسٹیشنز ہیں غصے کے۔ اس کے علاوہ جسمانی جارحیت، آپ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، املاک کا نقصان پہنچاتے ہیں، چیزیں جلاتے ہیں، یہ بھی ایکسٹرنل مینیفیسٹیشنز ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو بولتے ہیں اپنا پیسو ایگریشن۔ اور پیسو ایگریشن کے مطابق انسان خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتا ہے یا نقصان لے لیتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل مینیفیسٹیشن۔ ایک اور ہے جس کو سوشل مینیفیسٹیشنز بولتے ہیں، یعنی سماجی مظاہرہ یا غصے کے نتیجے میں کچھ سوشل بیہیویئرس کا ظاہر ہونا۔ اس میں گھریلو جھگڑے، زوجین یا خاندان میں تنازعات، یہ سوشل مینیفیسٹیشنز ہیں اینگر کے، غصے کے۔ دفاتر میں جھگڑے یا برن آؤٹ، یہ بھی اینگر کے مینیفیسٹیشنز ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کلیکٹیو غصہ، اجتماعی غصہ، جس میں ہم دیکھتے ہیں آئے دن احتجاج، ہنگامے یا بغاوت۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سوشل مینیفیسٹیشنز ہیں اینگر کے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات، اور وہ بہت ضروری ہے، کہ غصے کی دوہری فطرت ہے۔ غصہ اپنے اندر دوہری فطرت رکھتا ہے۔ تخریبی غصہ بھی ہوتا ہے اور تعمیری غصہ بھی ہوتا ہے۔ تخریبی غصے میں تعلقات کی تباہی ہو جاتی ہے، تعلقات تباہ ہو جاتے ہیں، تشدد سامنے آتا ہے، ذہنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور معاشرتی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ مستقل غصہ دل کی بیماریاں اور خراب فیصلوں کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تعمیری غصہ بھی ہوتا ہے، جو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو غصے کی جو پاور ہے یہ ذاتی ترقی اور سماجی انصاف کی تحریک بنتا ہے۔ شہری حقوق کی تحریکیں ہم نے دیکھی اور ظلم کے خلاف انقلابات اکثر اسی غصے سے جنم لیتے ہیں۔ تو غصے یہ پازیٹیو ریزلٹس بھی دے سکتا ہے اور نیگیٹیو ریزلٹس بھی دے سکتا ہے۔ اب ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب کسی کو غصہ ہو تو اپنے غصے کو مینج کیسے کرے، اس کو کیسے اس کے ساتھ ڈیل کرے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سائیکولوجیکل اپروچز، یعنی غصے کو مینج کرنے کے سائیکولوجیکل اپروچز کیا ہے۔ اس میں ایک ہے جس کو بولتے ہیں کاگنیٹیو بیہیویورل تھراپی، کہ آپ اپنے خیالات کو اس لائن پہ لے آئیں کہ وہ غصے سے جو اس میں انتشار پیدا ہوتا ہے اس سے آپ نکل جائیں۔ اس کے علاوہ مائنڈفلنس اینڈ ریلیکسیشن، یہ ایک دوسرا طریقہ کار ہے، سائیکولوجیکل اپروچ ہے جس میں آپ اپنے غصے کو قابو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایموشنل انٹیلیجنس ٹریننگ ہے، جس میں آپ اپنے جذبات کو قابو کرنے کی تربیت لیتے ہیں۔ تو یہ 3 مختلف قسم کے سائیکولوجیکل اپروچز ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے غصے کو قابو کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے سوشل اینڈ ریلیشنل اسٹریٹجیز۔ اس میں کمیونیکیشن سکلز، آپ بہتر طریقے پہ اپنا مدعا بیان کر سکتے ہیں، یہ طریقہ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کنفلکٹ ریزولوشن ایجوکیشن، کہ جب کوئی اختلاف ہوتا ہے اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے، اس کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، آپ یہ سیکھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیرنٹنگ اینڈ رول ماڈلز، کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح اپنے غصے پہ قابو پانے کو کے برابر بنتے ہیں، اور یہ کہ بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر کس طرح اپنے غصے کو مینج کرتے ہیں، یہ تمام طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا طریقہ وہ ہے کلچرل اینڈ اسٹرکچرل سولوشنز، یہ بھی ہے اپنے غصے کو قابو پانے کا ایک طریقہ۔ اس میں یہ ہے کہ جو مساوات کی کمی ہوتی ہے تو وہ اس کو آپ سوسائٹی میں، کلچر میں اس مساوات کو ختم کریں۔ اس کے علاوہ کمیونٹی ڈائلاگس کو پروموٹ کریں اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو موقع دیں کہ وہ اپنا مدعا بیان کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ نصاب میں، اسکولز میں، ورک پلیس پہ، کالجز میں
اینگر مینجمنٹ ایجوکیشن کو انکارپوریٹ کریں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے غصوں کو قابو میں پانے کا۔ چوتھا طریقہ ہے، اسے بولتے ہیں، یا جو فورتھ وے آف مینیجنگ اینڈ ٹرانسفارمنگ اینگر ہے، وہ ہے فلوسافیکل اینڈ ایتھیکل اپروچز۔ اس میں یہ ہے کہ فلسفیانہ طور پہ آپ کسی کو اس بات پہ کنونس کریں کہ اس کو اچھے برے کی تمیز آ جائے اور وہ اپنے لیے اچھے طور پہ کوشش کرے۔ مذہبی ہمارے اسلام کے معنی ہے سلامتی والا، تو یہ اگینسٹ غصے ہے، اور یہ غصے کو قابو پانے پہ بہتر طریقے پہ اپنا یہ ٹیچنگز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مورل ریفارمنگ بھی فلوسافیکل اینڈ ایتھیکل اپروچز کا ایک حصہ ہے۔ تو غصے کو قابو کرنے کے یہ 4 اہم پلرز ہیں: سائیکولوجیکل اپروچز، سوشل اینڈ ریلیشنل اسٹریٹجیز، کلچرل اینڈ اسٹرکچرل سولوشنز، اور فلوسافیکل اینڈ ایتھیکل اپروچز۔ اب ایک اور بات، غصے کو قابو اور تبدیل کرنے کے بعد اگر ہم خلاصہ کریں یا ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا سمجھا یا کیا سیکھا اب تک، یا کیا جو ہم نے ڈسکس کیا، وہ یہ ہے کہ غصہ ایک لازمی انسانی جذبہ ہے جو حیاتیات میں جڑا ہوا، نفسیات سے بنا ہوا، اور سماجی و ثقافتی عوامل سے بڑا ہوا ہے۔ یہ بذات خود برا نہیں ہے، یہ اشارہ ہے کہ کچھ غلط ہے اور توجہ چاہیے۔ خطرہ تب ہے جب غصہ قابو سے باہر ہو جائے اور صحت، تعلقات اور معاشرے کو نقصان پہنچائے، لیکن جب اسے سمجھا اور قابو کیا جائے تو یہ ذاتی وقار اور سماجی انصاف کی طاقت بن سکتا ہے۔ اب اصل میں چیلنج یہ نہیں کہ غصہ ختم کر دیا جائے، اصل چیلنج یہ نہیں کہ غصہ ختم کر دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اس سے تعمیری توانائی میں بدلا جائے، صحت یابی، مسائل کے حل اور مثبت تبدیلی کے لیے۔ کچھ یونیورسل ٹپس آپ کے غصے کو قابو کرنے کے لیے، ان پہ تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک ہے ریکگنائز دی ارلی سائنس۔ غصے کے جو اشارے آپ کو ملتے ہیں کہ کسی کو غصہ آ رہا ہے، یا مجھے غصہ آ رہا ہے، یا مجھے غصے چڑھنے لگا ہے، آپ ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اب میں اپنا ٹیمپر لوز کر رہا ہوں یا مجھے غصہ آ رہا ہے۔ پاز بیفور ریئیکٹنگ۔ کسی بھی بات پہ اگر آپ کو غصہ آئے تو غصے کے اظہار سے پہلے تھوڑا سا توقف کریں، تھوڑا سا صبر کریں، اور یہ آپ کو بہت قابو میں اپنے غصے کو قابو میں لانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پریکٹس ریلیکسیشن ٹیکنیکس، سمجھ لیجئے گا اور جان لیجئے گا اور اپنائیے گا ریلیکسیشن ٹیکنیکس کے، اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو آپ کیسے ریلیکس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوز ہیلدی کمیونیکیشن۔ آپ اپنی بات کو کمیونیکیٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ بولیں کہ میرے خیال میں ہم ایسا کرنا چاہیے، آپ بولیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، مجھے غصہ آیا ہے، میرے خیال میں یہ غلط ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ آئیے سوچ لیتے ہیں کہ غلطی کہاں پہ ہے، مسئلہ کہاں پہ ہے۔ اس کے علاوہ ہے کوگنیٹو ریفریمنگ اور چینج یور تھاٹس۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس میں آپ کبھی بھی ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرتے کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوگا، کبھی نہیں ہو سکتا، نہیں، آپ اس کے درمیانی راستے پہ جائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اسٹریٹجی ہے جس کو بولتے ہیں، جو کہ چھٹی اسٹریٹجی ہے، ٹائم آؤٹ اسٹریٹجی، کہ جس وقت محفل گرم ہو رہی ہے، غصے آ رہے ہو، تو اس وقت تھوڑا سا پاس کیجیے گا اور اس کے بعد پھر آپ رسپانس کریں۔ فزیکل ایکٹیویٹی، اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو یہ آپ کے سٹریس کو، آپ کو ٹینشن کو لازمی طور پہ کم کرتا ہے۔ ایک اور اسٹریٹجی ہے جس کو بولتے ہیں پرابلم سالونگ اپروچ۔ اس میں بھی آپ بجائے اس کے کہ اپنی بات پہ اڑے رہیں، آپ یہ کوشش کریں کہ ہم اس جو سچویشن نہیں بنی ہے، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسپیشلی یہ سلوشن، یہ اسٹریٹجیز ہمارے بڑوں کو، ہمارے لیڈروں کو بھی اپنانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہے یوز ہیومر بٹ ناٹ سارکیزم، کہ آپ تھوڑا سا
मज़ाक का عنصر لائیں، طنز نہ کریں، مزاح کا عنصر لائیں، اور اس میں بھی آپ دوسرے کے غصے کو اور اپنے غصے کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے بلڈ ایموشنل انٹیلیجنس، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ دوسرے کی بات کو بھی سمجھنے، دوسرے موقف کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سے آپ کو موقع ملے گا کہ آپ کا دوسرے کا ویو پوائنٹ بھی سمجھ آ جائے گا۔ ایک اور ہے ہیلدی لائف سٹائل ہیبٹس، جس طرح کہ اپنی پوری 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 نیند کو پوری کریں، بیلنس ڈائٹ کھائیں، آپ جو ہے نا یہ کوئی ایڈکشن، نشہ، اسموکنگ وغیرہ سے اجتناب کریں، اور مائنڈفلنس کریں اور میڈیٹیشن کریں۔ اس سے بھی آپ کو ہیلدی لائف سٹائل کی ہیبٹس آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہے نو وین ٹو سیک ہیلپ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے غصے پہ قابو نہیں پاتے اور یہ حد سے بڑھ رہا ہے، تو لازماً معلوم کریں کہ اب یہ وقت ہے کہ آپ کسی پروفیشنل سے ہیلپ آؤٹ لے سکیں۔ تو اگر ہم دیکھیں اس پوری ڈسکشن میں کہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو ہم اختیار کریں تو ہمیں اپنے غصے پہ قابو پائیں گے، اور جن کو ہم ایوائڈ کریں تو ہم غصے پہ قابو پائیں گے، تو وہ ڈوز یا وہ کون سی عادتیں اپنانی چاہیے کہ آپ اپنے غصے پہ قابو پائیں۔ اس میں شامل یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ ریئیکٹ کریں، آپ تھوڑا سا پاز لیں، پاز بیفور ریئیکٹنگ۔ دوسرا ہے کہ ریکگنائز ٹریگرز، ان چیزوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ جن سے آپ کو غصہ آتا ہے۔ تیسرا ڈو ہے کہ ایکسپریس فیلنگز کاملی، جب بھی آپ اپنا مدعا بیان کرنا چاہیں تو ریلیکس طریقے پہ وہ مدعا بیان کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس اپنائیں، بریک لیں اپنی ڈسکشن میں۔ اگر محفل گرم ہو رہی ہے، پریکٹس ایمپیتھی، دوسرے کے موقف کو جاننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ریگولر ایکسرسائز کریں، اپنی نیند پوری کریں، ہیلدی ڈائٹ لیں، اپنے ریفلیکٹ آفٹر ورڈس۔ یہ لازماً دیکھیں کہ اگر میں نے غصہ کیا اور اس سے جو نئی صورتحال ہوگی اس کے مجھے کیا فائدے ہوں گے، اور اگر آپ کو کہیں پہ لگ رہا ہے کہ آپ اپنے غصے پہ قابو نہیں پا رہے ہیں تو لازماً ہیلپ لیجیے گا۔ اب وہ کون سی باتیں ہیں کہ جب آپ سمجھیں کہ اب مجھے غصہ مجھے آیا ہوا ہے، اور اب میں نے اس غصے کو، یا یہ کون سی عادت ہے کہ وہ نہ کروں تاکہ مجھے غصہ نہ آئے۔ اس میں ہے یہ کہ چیخے چلائیے گا نہیں، ایک چیز کو آگے مت بڑھائیے گا، کوئی ڈرگز وغیرہ نہ لیں اپنی ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے، ایک چیز کو بار بار نہ دہرائیں، اگر کہیں پہ بات بری ہوئی ہے اس بات کا حوالہ بار بار نہ دیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز کو جنرلائز نہ کریں کہ آپ تو بس ایسے ہی ہیں، یہ بھی آپ کو غصہ آپ کا ٹھنڈا نہیں ہونے دے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے ساتھ بحث کر رہے ہیں تو بحث میں جذبات کو نکال کے بحث کریں، اور اس کے علاوہ جب بھی اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو غصے کو یہ مت کیجیے گا کہ یہ نہیں ہے غصہ، آپ غصے کا اظہار ایک بہتر طریقے پہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے آپ کو۔ کچھ ایسے ریسکیو ٹپس جو آپ کو بہتر طور پہ اپنے غصے کو قابو پانے میں مدد دیں گے، اس کو بولتے ہیں ریسکیو ٹپس۔ تو کوئک ریسکیو ٹپس میں ایک یہ ہے کہ لمبی گہری سانس لیں، سانس روکیں، آرام سے نکالیں اور 3 دفعہ یہ عمل کریں۔ اس عمل سے آپ کو کافی فرق آ جائے گا۔ آپ ایک گلاس پانی پئیں، اپنے آپ کو اس سین سے دور لے کے جائیں، اور اپنے خیالات کو جس سے آپ کو غصہ آیا ہوا ہے لکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کچھ کوئک ریسکیو ٹپس ہیں، اس کو لازماً اپنائیے گا۔ اب یہ کچھ ایسے ٹپس کہ آپ ایک جس کو غصہ آیا ہوا ہے اس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ کیا مطلب ٹپس ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ اسٹے کام یور سیلف، اپنے آپ کو خاموش کریں، لسن ایکٹیولی، اس کا مدعا سننے کی کوشش کریں، اوائڈ آرگوئنگ اور ڈیفینڈنگ امیڈیٹلی، فوراً آپ اپنا ریئیکشن شو نہ کریں، شو ایمپیتھی، اس کے مدعا کو سمجھنے کی کوشش کریں،
اور یہ ہے کہ اپنا باڈی لینگویج کو سیف رکھیں، فوراً ہاتھ اٹھانے پہ نہ آئیں۔ اس کے علاوہ آپ باؤنڈریز بھی رکھیں کہ اگر دوسرا شخص غصے میں ہے تو کہاں پہ میں نے پھر اس جگہ کو چھوڑ جانا ہے، اس کو اس لمٹ تک میں نے بھی نہیں بڑھنا ہے اور اس کو بھی بڑھنے نہیں دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ غصے والے شخص کو مختلف سلوشنز آفر کریں، چوائسز آفر کریں کہ اس میں سے آپ کیا چاہتے ہیں، کس طرح ہم اس طریقوں کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک اپنے ٹون کو ایک پرسکون رکھیں اور نیوٹرل ورڈز استعمال کریں، کوئی غلط الفاظ کا استعمال نہ کریں۔ اس سے اس بات پہ آمادہ کریں کہ آئیے تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ کس وقت آپ اس بات کو چھوڑ کے آگے بڑھیں، اسی بات کو لمبا نہ کریں۔ اور سب سے پہلے بات یہ کہ آپ اپنی سیفٹی کو انشور کریں۔ اب کچھ ایسے ٹپس یا ڈوز جو کہ آپ کو دوسرے غصے والے شخص کو کنٹرول کرنے میں آپ کو فائدہ دیں گے۔ ایک تو یہ کہ اسٹے کام، لسن ایکٹیولی، اور یہ کہ ایکنالج فیلنگ، دوسرے کے فیلنگس کو ایکنالج کریں۔ شو ایمپیتھی، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ کیا فیل کر رہا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اوپن باڈی لینگویج استعمال کریں، آپ اپنے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ بریک کو انکریج کریں، اس سے کہیں کہ چلو اس پہ تھوڑا سا وقفہ لے کے ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ مختلف چوائسز اس کو دیں اور باؤنڈریز آپ سیٹ کریں، اور یہ کہ انشورٹی کو بھی سیٹ کریں کہ آپ کی انشورٹی رہے۔ اب اس کے بعد آپ کون سی ایسی عادات جو کہ آپ نہیں کریں گے یا آپ کو نہیں کرنی چاہیے، یہ ایسی باتیں جو آپ اوائڈ کریں تاکہ غصے والے شخص کو قابو کریں۔ اس میں تو یہ ہے کہ آپ اس کے غصے کا جواب غصے سے نہ دیں، اس کے ساتھ فضول بحث میں نہ الجھیں، اس کو کرٹیسائز نہ کریں کہ آپ غلط بول رہے ہیں، اس کو کوئی طنز نہ ماریں، اور اس کو آپ فزیکل نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اسے یہ نہ بولیں کہ خاموش ہو جائے، اسے کہ جی نہیں آپ اپنا مدعا بتائیں، میں سن رہا ہوں، اور یہ کہ اس کو بولنے کا اور اس کو اپنی جذبات اظہار کرنے کا موقع دیں تاکہ اس کے جذبات قابو میں ہو جائیں۔ ایک گولڈن اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کا غصہ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اپنا رد عمل ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں، اور یہی آپ کو کرنا چاہیے جو کہ ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ اینگر مینجمنٹ ٹیکنیک سے اگر آپ کو بار بار غصہ آ رہا ہے، آپ شدید دباؤ کا شکار ہیں، تو لازم ہے کہ جو کہ اینگر مینجمنٹ ایکسپرٹس ہیں ان سے آپ پروفیشنل کاؤنسلنگ کریں اور پراپر ٹریننگ وصول کریں۔ تو خواتین و حضرات، غصہ ایک فطری انسانی جذبہ ہے، لیکن ہم اس پر کیسے رد عمل دیتے ہیں یہی ہماری شخصیت، ہمارے رشتوں اور ہماری صحت کا تعین کرتا ہے۔ یاد رکھیں ہم ہمیشہ ان چیزوں کو قابو نہیں کر سکتے جو ہمیں بھڑکاتی ہیں، لیکن ہم ہمیشہ یہ فیصلہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ان پر کیسے رد عمل دینا ہے۔ وہ لمحہ جب آپ بولنے سے پہلے رک جاتے ہیں، وہ سانس جو آپ جواب دینے سے پہلے لیتے ہیں، وہ ہمدردی جو آپ غصے کے عالم میں بھی دکھاتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے بڑے بڑے فرق پیدا کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویلاگ، یہ ڈسکشن ہمیں ایک بات یاد دلاتی ہے، غصے کو اپنی زندگی کا ڈرائیور نہ بنائیں، اسے ایک اشارہ بننے دیں جو آپ کو صبر، غور و فکر اور مثبت عمل کی طرف لے جائے۔ جب آپ اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں تو آپ صرف دوسروں کی حفاظت نہیں کرتے، آپ خود کو بھی طاقتور بناتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔